काबली वाला साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब, रुकन असम्बली रियासत तेलंगाना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व ज़िम्मेदारान वो अराकीन बल्दिया और मुहिबान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ये पहला इजलास असम्बली के इंतखाबात के बाद बुलाया गया है। गुजरात के असम्बली इंतखाबात के बाद मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत के मुताबिक इस असम्बली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए आपने मेहनत की, जस्तजू की, कुर्बानियाँ दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करना है कि आप तमाम लोग जब अपने अपने मुख्तलिफ असम्बली के विधानसभा और असम्बली हल्क़ात को वापस जाएंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरा शुक्रिया वहाँ की आवाम को भी दीजिए जिन्होंने मजलिस के लिए मेहनत की और मजलिस के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तीसरी बात मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि ये असम्बली इंतखाबात के नतीजे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है और मशीअत इलाही के फ़ैसले को हमको कबूल करना है और इंशाअल्लाह ताला हम ये जो फ़ैसला आया है इससे मायूस नहीं है, क्योंकि जमहूरियत है और आवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। हम इसको खुले दिल से इसको कबूल भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हम में यकीनन कोई कमज़ोरियाँ हुई होंगी, कोई कमज़ोरियाँ हैं अभी भी, उन कमज़ोरियों को दूर करना अब ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उन कमज़ोरियों को यहाँ पर बयान करूँ। आप तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं, आप ज़मीन पर थे और आपने उन कमज़ोरियों को देखा है। अब हमको और आपको मिलकर उन कमज़ोरियों को दूर करना है और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि वो कमज़ोरियाँ तंजीमी तौर पर भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होंगी, हमको उन कमज़ोरियों को दूर करना है। कमज़ोरी हो सकता है कि आपसी थोड़े बहुत इख्तलाफात भी रहे होंगे, उस इख्तलाफात को भी दूर करना है। और तीसरा यह है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मेरा मानना यह है कि एक सियासी पार्टी के सियासी सफ़र में असम्बली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात के नतीजे हों, हमको इन नतीजों का सामना हर सियासी पार्टी को करना पड़ता है। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन थोड़ी बहुत हमारे दिल में रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर याद रखिए कि ये हालात से हर एक को गुजरना पड़ता है। जब मैं पहली मर्तबा आज से 28 से 29 साल पहले जब अपना पहला असम्बली का इलेक्शन का टिकट मजलिस ने मुझे दिया था, तो उस वक्त मजलिस के बहुत से अराकीन असम्बली हैदराबाद में थे, तो सिवाय मेरे तमाम लोगों को, तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं मिली। वो असम्बली के इंतखाबात में उनको शिकस्त मिली, हार गए थे। मैं वाहिद रुकन असम्बली मुंतखब हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि जब मैं असम्बली का इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, उस वक्त उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी, तो बैलेट पेपर की काउंटिंग 24 घंटे, कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में, बहुत रात हो गई थी, मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की, तो उन्होंने
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نیا نیا سیاست میں تھا، مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھی. آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں. اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے. تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے. تو میں سمجھا نہیں، کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے. ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب. تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے. کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ آتے گئے. مجھ سے ہمارے مرحوم والد نے بڑی محنت کروائی. میں نے آج جو کچھ بھی، میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجھے یہاں تک لایا. اور میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک آیا ہوں. تو آپ تمام کو صرف یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے. اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر. تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے. ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے. اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے. الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر گجرات میں ہیں، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں. تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے. اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال ایسے ہی چلے جائیں گے. شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 5 سال ایسے ہی آ جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ ہاں کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے. جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے. جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں بھی مجلس کے ایم ایل اے ہیں، امتیاز جلیل ایم پی ہیں. بہار کا ذکر بھی جعفر حسین میرات صاحب نے کیا ہے، مگر ہم بہار کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. نہ ہم اتر پردیش میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، نہ ہم اتر پردیش کی زمین کو چھوڑے ہیں، نہ چھوڑیں گے. ہم کو جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی، مگر ہم آج بھی جھارکھنڈ میں اب ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا، ہم الیکشن لڑیں گے. ویسے ہی گجرات میں ہم آئے ہیں، آپ اس جماعت کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ
کہ آپ اس طرح کی خام خیالی کو چھوڑیے. ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں، یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے. یہ میری زندگی کا اصول ہے. تو محنت کرنا، اللہ نے ہم کو قابلیت دی ہے، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے. محنت جستجو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. مگر جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے، ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو اس لیے سب سے پہلے شروعات مجھ سے ہوگی، پھر صابر بھائی سے ہوگی، مجلس کے ذمہ داروں سے ہوگی، کارپوریٹر سے ہوگی. ہم تمام کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، انٹراسپیکشن کرنا ہے. یہ ہم کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمزوری مجھ میں تھی. ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر کلیکٹیولی ہم کو محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کو کامیابی ملے گی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا الیکشن کے دوران میں، گجرات کی عوام کو میں کہہ رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بی جے پی کو روکیں. مگر لوگ ایسے ہیں بعض جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بھاجپ کو روکیں گے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر میں چراغ کو روشن کرو، بعد میں مسجد میں جا کر چراغ روشن کرو. مگر لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی، بعض لوگ ہیں جو 50-55 سال کی ان کو غلامی کی عادت ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے. دیکھیے، سیاست میں زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے. اب جب سیاست میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ بولیں گے نہیں میں مر جاؤں گا دوسرے کو زندہ رکھوں گا، تو بھائی صاحب یہ زندہ رہنے کی لڑائی ہے. اور ہم زندہ رہیں گے، زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر وہ لوگ آج جو اسمبلی کے، گجرات کے اسمبلی کے الیکشن میں جو بڑے بڑے فیصلے لیے گئے تھے، جو بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، ہم کو بھی گالی دیے. بہت اچھا ہے، مبارک ہو. میں تو کہتا ہوں کہ اور مجھے گالی دو، مجھے فرق نہیں پڑتا. مگر آج ان کو یہ بتانا پڑے گا، گجرات کی عوام کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، دلتوں کو، کہ بی جے پی کیوں جیت گئی. ہم تو 13 سیٹ لڑے تھے. اب ان کو بتانا پڑے گا جو مسجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر، جو خانخواہوں میں بیٹھ کر، جو اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے، آپ کیسے ناکام ثابت ہوئے. یہی فیصلے ان کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ بات ان لوگوں کو بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جیسا 5 سال الیکشن آتا ہے یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں ایسا ہو. کیا ہوا بتائیے، یہ کیسے ہوا؟ بھئی 22 سال کافی نہیں تھے، آپ نے اور 5 سال اضافہ کر دیا اس میں. کم سے کم آپ ہماری آواز کو تو بھجاتے تھے گجرات کے اسمبلی میں. خیر، جیسا میں نے کہا، جو بھی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے. میں کسی کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے آپ تمام پر بھروسہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی، کیا آپ میں کمزوری ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے. اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب مجھے کچھ بولنا پڑے گا آپ کو. مگر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو، جو غلطی ہے، بشمول میرے صابر بھائی کی، ہم سب مل کر اس میں، ہم سب ملے ہوئے ہیں، مل کر ہیں اس میں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہوا یا اس مہیلا کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے. سب میں کچھ نہ کچھ ہے. آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کیا کمزوری ہے، تو اس لیے ہم کو دور کرنا. اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے صابر بھائی سے بات کر کے کہ ہماری پارٹی کا آرگنائزیشن کو تھوڑا اور اچھا کیا جائے. تو اس لیے ہم نے جو پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری کے جو پوسٹ تھے، اب ہم ایک نئے
لوگوں کا انتخاب کیے ہیں، نئے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے. تو مثال اس کے لیے ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے شکیل سما صاحب جو کچھ سے بھوج سے بہترین اسمبلی کا الیکشن لڑے، بہت محنت کیے. شکیل سما صاحب کو انشاءاللہ جنرل سیکرٹری بنایا جا رہا ہے اور ان کو یوتھ کی پارٹی کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہیں گے اور یوتھ مجلس میں نوجوانوں کو، یواؤں کو مجلس میں لے کر آئیں گے. اور ایڈوکیٹ حسن خان پٹھان کو نائب صدر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. ہمارے سلیمان پٹیل بھائی جو منگرول سے الیکشن لڑے تھے، ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر بہت، ان کو ایکسیڈنٹ ہوا، کافی پیر میں ان کو دو آپریشن ہوئے. اور سلیمان بھائی جب جا رہے تھے گاڑی میں تو وہاں پر ہمارے مجلس کے ایک ذمہ دار کو کانگریس کے غنڈوں نے ان کو مارا پیٹا. تو جیسا سلیمان بھائی کو معلوم ہوا وہ گاڑی میں تیز جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا. ابھی ہم ان کے گھر پہ مل کر آئے، ابھی آپریشن ان کو ہوا ہے. وہ نائب صدر رہیں گے. حنیف حاجی خلندر صاحب کو وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. عبدالبصیر شیخ صاحب کو وائس پریزیڈنٹ نائب صدر. ہمارے کلپیش سندھیا صاحب کو وائس پریزیڈنٹ. حریت انصاری کو انشاءاللہ جوائنٹ سیکرٹری. ایڈوکیٹ یوسف کروٹ صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری. نتھو بھائی پارمار صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری. وسیم قریشی جوائنٹ سیکرٹری رہیں گے. بابا خان بابی صاحب جوائنٹ سیکرٹری. اور سپوکس پرسن میں ہمارے دانش قریشی اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب رہیں گے. میری ہمارے دانش اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جب ٹی وی چینل پر جانا تو زبان کو زبان کی طور پر استعمال کرنا، توپ کی طرح استعمال نہیں کرنا. تو یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ضلع لیول پر پریزیڈنٹ بنائے جائیں گے اور اس کا بھی عنقریب میں صابر بھائی خود انشاءاللہ تعالی آپ گجرات میں پھریں گے. اب آپ صابر بھائی آپ جائیں گے ہر جگہ جا کر. رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے صابر بھائی تھوڑا پھریں گے اور وہاں پر ڈسٹرکٹ باڈی بنائیں گے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنائیں گے اور بھی بہت سے ناموں کا اس میں شامل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل لسٹ ہے. انشاءاللہ تعالی بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو ذمہ داری اور بھی دی جائے گی. تو یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ میں گجرات کو آؤں گا. جیسا آج میں آیا ہوں، صبح کی فلائٹ سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کیا ہوں اور پارٹی کا جو پروگرام ہوگا، پارٹی کی مضبوطی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. آپ مطمئن رہیے کہ اسد الدین اویسی اور مجلس کے ذمہ داران مجلس کے اس کشتی کو طوفان میں چھوڑ کر کود کے بھاگنے والوں کا ہمارا نام نہیں ہے. طوفانوں سے مقابلہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے اور ہم طوفانوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان جو باطل طاقتوں کے طوفان ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے. ہم متحد تھے، متحد رہیں گے اور اللہ کی ذات پر پورا توکل کریں گے. اور میں پھر سے آپ تمام کینڈیڈیٹس کا، آپ تمام ذمہ داران کا، آپ تمام کارپوریٹرز کا، اراکین بلدیہ کا، محبان مجلس کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مایوس مت ہوئیے، اپنی جدوجہد کو جاری رکھیے. اور اسی لیے میں 1 مہینے کے بعد آیا ہوں تاکہ تھوڑا آپ لوگوں بھی تھوڑا فریش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کارواں کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور جب صابر بھائی انشاءاللہ تعالی جب ڈسٹرکٹ باڈی بنائیں گے تو آپ تمام لوگوں سے فردن بات چیت ہوگی. آپ سے اور بھی آپ کی جو تکالیف ہیں یا جو کمزوریاں کا آپ نے سامنا کیا ہے، ان تمام تکالیف کو، کمزوریوں صابر بھائی تک پہنچائیے، بیان کریے. اور صابر بھائی سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ ان تمام شکایتوں کو آرام سے بیٹھ کر سنیں، کیونکہ جو مجلس کا صدر ہوتا ہے اس کو کم بولنا ہے، پارٹی کے درمیان میں سننا زیادہ ہے. اور جب وہ جنتا میں جاتا ہے تو وہ زیادہ بولتا ہے. مگر جب پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے، جب اپنے پارٹی کے ذمہ داروں میں کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو خاموش سننا پڑتا ہے،
کہ جو ان کی شکایت ہے، ان کی تکلیف ہے، اور انشاءاللہ تعالی صابر بھائی ان تمام باتوں کو سنیں گے۔ ہم تمام کو اپنا اپنا ایک انٹراسپیکشن کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تمام لوگ صاحب عقل ہیں، اور ہم لوگ ان کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے مجلس